लेकिन दोस्तों में कुछ आमदन बचपन के अंदर खेलते हुए अमूमी तौर पर लोग आपस में इस तरह की बात करते हुए नजर आते थे कि जनाब ना खेडांगे ना खेडन देंगे। मुझे इस तरह लगता है कि पाकिस्तान की सियासत भी इसी एक जुमले ना खेडांगे ना खेडन देंगे की अमली तफसीर बन के सामने आ रहा है, क्योंकि जहां जहां पर भी कोई एडवांसमेंट होती है वहां वहां पर उस अमल को रोकने के लिए भी जो कुव्वतें हैं वो मुतहरक हो जाती है। मिसाल देता हूँ आपको कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, इसके ऊपर जितना दबाव है और जिस तरीके से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उसके लिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को फ़ाल होकर सामने आना ज़रूरी था। और इसके लिए चूंकि पाकिस्तान में अदलिया अमूमी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जेब की घड़ी बन के रहती है, मौजूदा सूरत हाल में एक ऐसा जज सामने आया था जो हकीकी मानों में आइनदार जज था, यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा। लेकिन क्या किया जाए, जहां जहां पर आइन और कानून की असूल और ज़ाब्ते की बात होती है वहां पर कुछ ऐसी कुव्वतें मुतहरक हो जाती हैं जो इस आइनी अमल के दरमियान रुकावट डालने की कोशिश करती हैं और अंदर से ही लेग पुलिंग के अमल का आगाज हो जाता है। और अभी रिसेंटली हमने खुद अपनी इन आंखों से, खुली आंखों से इस बात का मुशाहिदा किया गया कि किस तरीके से आइन को तशरीह के नाम पर रौंदा जाता है, पामाल किया जाता है, मस्क किया जाता है और आइन को रीराइट करने की कोशिश होती है। जब इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो जाए तो फिर उसका तदारुक करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और अब इस बात के लिए मुझे ऐसे लगता है जैसे चाचू ने मिर्चों वाला डब्बा एक उठाया है और मिर्चों वाले डब्बे से धूनी देने के अमल का आगाज किया है, और ये धूनी उन तमाम जो है वो कुव्वतों की नासों के अंदर जाएगी जो जनाब आइन के रास्ते पर अमल दरामद करने में या आइन के नाम पर तशरीह के चक्कर के अंदर अपने सियासी मोटिव्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं, यानी इमरानदार जज। और इसके लिए मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपको बताया था कि जजेस के हवाले से कुछ फैसले किए जा रहे हैं, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर जजेस की तादाद को 7 से बढ़ाकर 10 करने की एक तजवीज़ थी और ये ऑलरेडी उनकी एक अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है जिसके ऊपर जजेस जो हैं वो तैनात होने हैं। अब इस हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट खबर भी सामने आई है कि जनाब हुकूमत ने इस हवाले से एक तजवीज़ पेश की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जजेस की तादाद को 17 से बढ़ाकर 27 कर दिया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मुस्तकिल असामियों की जो तादाद है वो 17 है, इसमें इजाफा किया जाए और इसको 27 कर दिया जाए। और इस हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये सामने आई है कि सेनेट की जो कायमा कमेटी है बराए कानून व इंसाफ, उसने जजेस की तादाद में इजाफे के लिए जो बिल पेश किया गया था उसकी ना सिर्फ मंजूरी दे दी है बल्कि इस बात का अब इम्कान पैदा हो गया है कि मौजूदा पार्लियामेंट से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद में इजाफे से जो ख्वाहिश थी वो ना सिर्फ पूरी होगी बल्कि आइनदार जज के हाथों ही ये जो 10 असामियां हैं ये पूरी होंगी और 10 और आइनदार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे और वो फिर आइन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस कायमा कमेटी के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सीनियर कानूनदान जनाब हामिद खान साहब वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद में इजाफे की तजवीज़ की मुखालफत की और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद भी यहाँ पर जजेस में इजाफे की किसी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ये जो मुकदमात में इजाफे हैं या मुकदमात के फैसलों में डिले का जो अंसर है इसकी रोकथाम के लिए खुद इकदाम करे। गवर्नमेंट को मजीद जजेस को अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जनाब हामिद खान साहब जो हैं वो सोबिया अरशद साहिबा की तरफ से पेश किए जाने वाले बिल की मुखालफत कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसी बहस के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट पहलू भी सामने आया जिसने इस बात की तरफ इशारा किया कि जनाब ये जो सूरत हाल है ये सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी सियासी जमातों बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस मामले को एड्रेस किया जाए। इसी कमेटी में सोबिया अरशद साहिबा ने जो कि इस बिल की मुहर्रिक थी, उन्होंने तजवीज़ पेश की कि ये जो जजेस की तादाद है
اس کو 17 سے بڑھا کر 20 کر دیا جائے، یعنی مزید 2 ججز کا اضافہ، 3 ججز کا اضافہ کر دیا جائے تاکہ یہ جو مقدمات ہیں اس کے بے تیزی آئے مقدمات کے فیصلوں میں۔ جبکہ فوزیہ ارشد صاحبہ جو کہ اس قائمہ کمیٹی کی ممبر تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 4 ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کرنے کی تجویز سامنے آئی تھی، جس میں سے 2 ججز کو ایڈ ہاک بنیادوں پر 1 سال کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات کرنے کی جوڈیشل کمیشن نے منظوری دی ہے، اور اب پارلیمنٹری کمیشن کی منظوری کے بعد یہ 2 جج صاحبان بھی اپنے فرائض کی بجا آوری کا عمل شروع کریں گے۔ 4 ایڈ ہاک ججز لگانے کی تجویز اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو اس بات کا احساس ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آئین داروں پر، یعنی آئین کے پر عمل درآمد کرنے والے، آئین کی سربلندی کرنے والے اور کسی بھی سیاسی جو ہے نا فقہ یا مکتبہ فکر اس پر جو ہے وہ تکیہ کرنے والوں کی کمی ہے، لہٰذا یہاں پر مزید آئین داروں کی ضرورت ہے تاکہ آئین کا پرچم سر بلند ہو اور پاکستان کی سپریم کورٹ پسند اور ناپسند کے چکروں میں نکل جائے۔ لہٰذا فوزیہ ارشد صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد کو 23 کر دیا جائے، جبکہ فاروق ایچ نائک صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی قائمہ کمیٹی کے اندر ان کا یہ ماننا تھا کہ جناب جتنے بھی زیادہ ججز ہوں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے چاہیے، اور انہوں نے اس بات کی بھی تجویز پیش کی کہ جب تک پارلیمنٹ سے قانون سازی مکمل نہیں ہو جاتی اس وقت تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں مزید 10 ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کیا جائے تاکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ورک لوڈ کا خاتمہ ہو۔ اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر برائے قانون و انصاف ہیں، انہوں نے اس قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اس تجویز کو ویلکم کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے مقدمات اور ججز پر بڑھتے ہوئے ورک لوڈ کے تناظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی اسٹرینتھ میں اضافہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ البتہ اس بات کا تعین ضروری ہے کہ ججز کی تعداد کتنی ہو۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ججز کی تعداد کو 24 سے 27 کے درمیان ہونا چاہیے، اور موسٹ پروبیبلی ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو قانون ہے اس کے لیے جو ججز کی تعداد ہے اس کو 27 مقرر کرنا چاہیے۔ اصولی طور پر اس قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد میں اضافے کے لیے جو بل ہے اس کو منظور کر لیا ہے، ان پرنسپل، ان تجاویز کو ان پرنسپل منظور کر لیا ہے، اور اسی قائمہ کمیٹی کے اگلے اجلاس میں بل کو نہ صرف منظور کیا جائے گا بلکہ اس بل کو منظور کر کے پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے گا تاکہ اس کو منظور کر کے قانون کی شکل دی جا سکے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد میں اضافہ ہو سکے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ 25 ججز کی کمی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، کوئٹہ ہائی کورٹ کے اندر بھی ججز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وار فوٹنگز پر جناب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ آگاہ ہونا چاہیے ان تمام قوتوں کو جو یہ سمجھ رہے تھے کہ گیم ختم ہو گئی ہے۔ جناب گیم ختم نہیں ہوئی، گیم نہ صرف آن ہے بلکہ اس گیم کے اندر نئے نئے کردار اور نئی نئی تجاویز اس وجہ سے سامنے آ رہی ہیں تاکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ پاکستان کے اندر حقیقی مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے حقیقی سیاسی قوتیں میدان عمل میں آ گئی ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ کل لاہور کے اندر ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پریس کانفرنس کو ایڈریس کیا تھا، اور انہوں نے اسی پریس کانفرنس کے اندر جوڈیشری کے رول کے اوپر بات کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر پسند اور ناپسند پر مبنی جو فیصلے ہیں اس کی تعداد میں اضافہ ہو چلا ہے، اور خاص طور پر موجودہ صورتحال میں پسند اور ناپسند پر مبنی فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انتشار کی سیاست میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ایک وزیر اعظم یا ایک سیاستدان
ایک کاغذ کو لہرائے، اس کو کہے کہ یہ سائفر ہے، اور پھر اس سائفر کی بنیاد پر امریکی مداخلت کا ایک بیانیہ تشکیل لے، اور پھر امریکی مداخلت کے بیانیے کے اوپر حقیقی آزادی کا نعرہ لگائے، اور حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو خراب کرے، پاکستان کے اندر تفریق کی بنیاد رکھے، اور جب اس کے خلاف اسی مقدمے گئے کہ جناب سائفر کے اندر انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اس کو لے کے عدالت میں جایا جائے تو عدالت کہے کہ جناب سائفر میں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کی بنیاد پر عمران خان کو سزا دی جائے، یعنی عمران خان کی طرف سے ایک آفیشیل ڈاکومنٹ کو سیاست کے لیے استعمال کرنا عدالتوں کے لیے کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں کہ یہ میرا پسندیدہ ہے لہٰذا اس کو 7 خون معاف ہے، اور اس کو میں ناپسند کرتا ہوں لہٰذا اس کو سر کھجانے پر بھی 5 سال کے لیے سزا دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس کا ذکر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے کیا گیا کہ لاہور میں جب عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور پولیس کی ٹیم عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچی، تو اصولی طور پر عدالت کے ان احکامات پر عمل درآمد کرنا عمران خان صاحب کے لیے ضروری تھا، اور عمران خان صاحب کو قانون پسند شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو خود سرنڈر کرنا چاہیے تھا، خود گھر سے باہر نکل کر پولیس کی گاڑی میں بیٹھنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب یہ جو ہے وہ مثال قائم کرتے، وہاں پر لوگوں کو پیٹرول بم بنا کر پولیس کی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی ترغیب دی گئی، جس کے نتیجے میں ریاست کے خلاف جو جذبات ہیں وہ نہ صرف بڑھے بلکہ اس کا حتمی نتیجہ 9 مئی کی صورت میں سامنے آیا، اور اب 9 مئی کے نام پر بھی جو ہے نا عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے 7 خون معاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو کسی بھی طور پر نہ درست تسلیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تائید کی جا سکتی ہے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ موجودہ حالات میں پاکستان کو ایک ایسی وائبرنٹ جوڈیشری کی ضرورت ہے جو پاکستان کے ساتھ ہو، جو پاکستان کے دستور کے ساتھ ہو، جو پاکستان کے آئین کے ساتھ ہو، اور کھلی آنکھوں اور کھلی ذہن کے ساتھ مقدمات کا جائزہ لے سکے، ان کی سنگینی کا ادراک کر سکے، اور ان کی سنگینی کے پیش نظر اس کے اثرات دیکھے کہ پاکستان کے معاشرے پر کیا ہوں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں قانون اور آئین کی روشنی میں فیصلہ دے، مسوائے اس کے کہ جناب میری ساس کو فون آ گیا تھا لہٰذا گڈو سی یو کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہائے کم بخت یہ تو مارشل لا بھی نہیں لگاتے۔ ان تمام چیزوں سے نہ صرف گریز ضروری ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو آئین کی ڈگر پر چلانے کے لیے آئین پسندوں کو چن چن کر اکٹھا کیا جائے، اور آئین پسندوں کو پاکستان کی عدالتوں کے حصہ بنایا جائے، اور ان پر بھی اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے کہ کسی بھی طرح کے آئین سے انحراف یا آئین کو کی تشریح کے نام پر اس کو ری رائٹ کرنا یا اس کو مسخ کرنے کی کوششوں کا بھی ازالہ کیا جا سکے۔ اس کے بغیر پاکستان کی نہ بنیادیں درست ہوں گی اور نہ ہی پاکستان کی عدلیہ کا 140ویں نمبر سے یا 138ویں نمبر سے اس کی کمی ممکن ہو پائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ پاکستان کا یہ جو تنزلی ہے نظام انصاف میں، اس کے اندر اور زیادہ تیزی آئے گی، کیونکہ اس کے بغیر نظام انصاف کو درست کیے بغیر پاکستان کی ریاست کی بقا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ اس تجاویز کو جو دی گئی ہیں کہ ججز کی تعداد کو 17 سے 27 کر دیا جائے، اس کو فوری طور پر نہ صرف منظور کیا جائے بلکہ قاضی صاحب سے کہا جائے کہ جناب یہ جو 10 ہیرے ہیں یہ جناب آپ ہی نے اکٹھے کرنے ہیں اور آپ ہی نے جناب ان کو عدالت کی زینت بنانا ہے۔ یہی اس مرض کا واحد علاج ہے عمرانداری کا۔ میرا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔